2 माह बाद दीक एएसपी आहिल बिस्तर से उठा है कि नहीं। मिनहाज इजहाक सफेद रंग के बाथ गाउन में मलबूस सॉफ्ट स्लीपर्स से पैरों को आजाद करते ड्रेसिंग मिरर की जानी भरते बोला। दीक काफी फासले पर पड़े एक सोफे पर विराजमान लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। घर पर ही है। उसने आहिल का सेल नंबर डालकर उसकी लोकेशन फाइंड की। जिस दिन वो बाहर निकलेगा मेरे हाथों बचेगा नहीं। एम आज ने दांत पीसे हल्की हल्की बढ़ी शेव पर हाथ फेरते वो किसी सोच के तहत पलटा था। जब तुमने ट्रकों के जाने से 10 मिनट पहले आहिल को कॉल की थी तब तो वो वहीं था, फिर अचानक कैसे गायब हो गया। एम आज ने ड्रेसिंग मिरर के किनारे पर हाथ टिकाते कहा था जबकि चेहरा ढीक की जानिब था। सर उसकी मंगेतर घर से गायब हो गई थी। बाद में पता चला कि वो चौकंडी के कब्रिस्तान पर है और जब वो वहां पहुंचा तो किसी ने उस पर फायर कर दिया। डीक ने फिर से इतला दी। मुझे क्यों लगता है कि ये सब प्लान्ड था। कोई है जो फिर से नकब लगा चुका है, अंदर घुस आया है या किसी को घुसा दिया है। एम आज ने पुरयकीन लहजे में कहा। सर शेरदिल को तो फरार करवा दिया और ड्राइवर्स की फैमिलीज को भी पैसा भिजवा दिया है और ये इतला उन्हें जेल में भी पहुंचा दी है। ठीक ने कहा। सही है, मुझे उन ड्राइवर से कोई खतरा लाहक नहीं है। मसला असलहे का है। जो इतना सारा नुकसान हुआ उसका मसला है। मनशियात की स्मगलिंग में तो कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ। एम आज ने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर बाएं हाथ की हथेली पर मारा। ईगल बहुत शातिर इंसान है। मैं तो कहता हूँ अब उस पर मुकम्मल एतमाद करके उसे अपने अंडर ले लेना चाहिए। डीक ने मिनहाज को एक नई राह दिखाई। सोच लो तुम्हारी जगह ना चले जाए। हल्का सा तबस्सुम उभरा था उसके दिलकश चेहरे पर, जिसे मिरर में उभरते उसके अक्स को देखते डीक भी देख चुका था। 8-10 सालों का साथ है हमारा, इतनी आसानी से कोई मेरी जगह नहीं ले सकता। डीक पर यकीन था। लेट्स सी, एम आज बेनियाजी से बोला। ओके, तो फिर ब्लास्ट के लिए जो लड़का चूज करना है वो ईगल ही क्यों ना कर ले। डीक की बात पर हेयर ब्रश करते एम आज ने ब्रश पटका। इस राज में तुम्हारे अलावा कोई शरीक नहीं होगा, वो सख्ती से बोला। काम वो सारे प्रॉपर करता है, पेमेंट भी पूरी आती है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तक रिसाई हासिल कर चुका है, हाईवे से ट्रक ले गया, और क्या चाहिए। फायदा ही फायदा है उसे इन्वॉल्व करने में। वरना वरना शेर दिल डीक और ईगल की गहरी दोस्ती रंग ला रही थी। शेर दिल नहीं ठीक रहेगा। शेर दिल नहीं, ईगल ठीक रहेगा, मिनहाज ने फैसला कुन अंदाज में कहा। तो डीक सरशार सा मुस्कुरा दिया। ये ईगल की एक तरह से प्रमोशन थी। हफ्ते बाद की तारीख है, नीलम ने एडमिट कार्ड देखते कहा। एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसी है। साइका ने नोट्स बखेरे रफ से हुलिये में बैठी नीलम से कहा। तैयारी तो कर ली है, फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प ली है तो कुछ हुआ है, वरना दादों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें घर बिठा के रखने में। वो तल्खी से बोली। जैसे तैसे टेंशन में उसने पेपर दिए थे, वो ये वही जानती थी। मगर चूंकि अब मामला काफी हद तक ठंडा हो चुका था और उस गुमनाम की फिर कॉल भी नहीं आई, ना कोई और राब्ता, तभी वो रिलैक्स थी। हाँ, एक चीज जरूर हुई थी। जब वो वापस घर आई थी तो उसके रूम से उसका सेल फोन गायब था। आसमान निकल गया या जमीन खा गई, किसी को मालूम ना हुआ। छोड़ो, जिसने पढ़ना होता है वो घर पर ही पढ़ लेता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए सेंटर ज्वाइन करना अब फर्ज तो नहीं है। साइका ने बात चुटकियों में उड़ाई। नीलम हूं करती फिर नोट्स पर झुक गई। अजीब सा चिड़चिड़ापन उसके अंदर अब जन्म लेने लगा था। दादों से वो बहुत खार खाने लगी थी। उनकी पाबंदियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अबरार साहब भी कान लपेटे हुए थे। उन्हें आहिल की फिक्र लाहक हो गई थी। छोटी ईद के बाद निकाह का तय हुआ था। अगर आहिल ठीक ना हो सका तो वो इनकार कैसे करेंगे। टाइगर से उसकी मुलाकात इन 2 महीनों में एक बार भी ना हो सकी थी। हाँ, 1-2 बार छत पर नजर आया मगर फिर नजरअंदाज करता निकल गया। लेकिन वो रास्ता बदलने वाली नहीं थी। बहुत कोशिश की कि उससे बात कर सके, मगर वो तो उसे उसके साय से भी दूर भागता था। मगर वो तो उसके ही दर दर की होकर रह गई थी। इश्क था, दिल लगी होती तो कब की दर बदर हो चुकी होती। इश्क में भिखारी बनने से अच्छा है फकीर बन जाओ। भिखारी तो दर दर भटकता है, हर दर पर उसका सर झुकता है, मगर फकीर उसका एक ही दर होता है। भले वो वहां से खाली दामन रह जाए या झड़कियां खाए, वो दर नहीं बदलता। उसका सर बस एक ही दर पर झुकता है। उसकी झोली बस एक ही की अनायत की मुंतजिर रहती है। नीलम की जिंदगी में एक पहेली वो अरबी नज्मों गजलों वाले ख्वाब थे, तो दूसरी पहेली ये नौजवान। कभी कभी जहन के हाली पर्दे पर वो नशीली आंखें चिपक जाती तो साथ ही बदनामी का खौफ उसके अंदर सर उठाने लगता। गुड़िया, दादों के सामने टेस्ट की बात मत करना, वरना एक और झगड़ा खड़ा हो जाएगा। साइका के कहने पर उसने फकत इस बात में सर हिलाया था। अरे हम कहाँ रहा है यारा, ये तो बता। ईगल ने सिगरेट का कश लेते धुआं जीप की विंडो से बाहर छोड़ते कहा। जन्नत के तमन्नाई लोगों की दुनिया में। डीक ने टर्न लेते स्टेयरिंग घुमाया। जीप अब ऊंची नीची कच्ची सतह पर डोल रही थी, मगर डीक की गिरफ्त मजबूत और पुरएतमाद थी। नीली आंखों में कहीं भी कम हिम्मती नजर न आती थी।
ایسا لگ رہا ہے ہم کراچی سے باہر آ گیا ہو جیسے۔ اس نے رومال کو اور کس کے باندھ لیا۔ گھنگریالے لمبے بال کندھوں پر اور پیچھے سیٹ کیے ابھرتی نسوں والے مضبوط بازو کرتے کی فولڈڈ سلیوز سے جھانکتے کافی بھلے لگ رہے تھے۔ یہی سمجھ لو کراچی کا آخری کونا ہو جیسے یہ جگہ۔ ڈیک نے سپیڈ بڑھا دی۔ عجیب دیہاتی منظر پیش کرتا علاقہ تھا۔ کم آن۔ ڈیک نے جیپ ایک پسماندہ علاقے میں روکتے اترتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ بھی ناسمجھی سے اس کی پیروی کرتا آگے بڑھنے لگا۔ ڈیک اب ایک پکی لال اینٹوں کے مکان میں گھس گیا۔ ایگل بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ اندر سیاہ فام دو تین تگڑے آدمی بڑے بڑے لکڑی کے ڈنڈے اٹھائے ورزش کرنے میں مصروف تھے۔ ڈیک کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چر گئیں۔ سلام سلام، وہ اونچا اونچا ایک کورس میں بولے۔ ڈیک مسکراتے ہوئے ہاتھ سر تک لے جاتے ان کے سلام کا جواب دیتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وائٹ جاگرز پہنے وہ تیزی سے کالج بوائے کی طرح سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ شاید وہ بہت خوش تھا۔ ایگل آہستہ آہستہ اوپر آیا۔ کم آن یار، ڈیک نے اسے تیزی سے کھینچ کر اپنے برابر کیا تھا۔ ایگل نے وہاں دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک خوفزدہ کر دینے والا منظر۔ وہ بہت کھلی جگہ تھی، وہ ابھی صحن سا تھا۔ وہ ابھی سیڑھیوں کے آخری سرے پر ہی کھڑا تھا جب اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ 14 سالہ وہ لڑکا تیز دھار چھرے سے اپنے بازو پر نقش و نگار بنا رہا تھا۔ خون بہہ بہہ کر اینٹوں کے فرش کو تر کر رہا تھا، مگر نہ اسے پرواہ تھی نہ کسی اور کو۔ وہاں موجود سب لوگ ہی کچھ عجیب و غریب حرکات کر رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی تو گویا جم سی گئی۔ وہ کوئی 15 انچ کا چوڑا اور 6.5 فٹ کا اونچا پنجرا سا تھا جس کے اندر ننھے ننھے مختلف رنگ کے چوزے انسانی شکل میں موجود لگ بھگ کوئی 19-20 سالہ درندے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ اس پنجرے میں ان چوزوں کے ساتھ ہی قید تھا اور اپنے ننگے پیروں سے انہیں کچلے جا رہا تھا بھرپور طاقت سے۔ تب تک اس معصوم ننھے سے روئی کے پروں والے چوزے کو مسلتا رہتا جب تک اسے اپنے تلوؤں پر خون کی نمی کا احساس نہ ہو جاتا، اور ہر کامیابی پر وہ نعرہ لگاتا، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ اس کی نظر بائیں جانب گئی تو وہاں کا منظر اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ ایک نوجوان سفید نرم مگر موٹے فر اور نیلی آنکھوں والی بلی جسے دیکھ کر ہی دل گدگدا جائے کو گردن سے دبوچے ہوئے تھا۔ ایک پیر اس کی پیٹ پر رکھ کر اس کا منہ اپنی جانب کر رکھا تھا اور اس کی نیلی گول گول آنکھوں میں لوہے کی باریک تار گاڑ رہا تھا۔ وہ بلبلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی نوجوان کی گرفت سے نکلنے کو، مگر سیاہ داڑھی اور گھنی مونچھوں والا نوجوان چہرے پر سختی لیے نوکیلے تار مکمل طاقت سرو کر کے سفید پرشین بلی کی آنکھوں میں دھنسایا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جنت میری ہے، مجھے جنت چاہیے۔ کیا جنت اس طرح حاصل کی جاتی ہے؟ ایگل نے بے اختیار جھرجھری لی۔ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا انہیں دین اسلام کا علم نہیں؟ سوالات کا ایک جمع غفیر تھا جو ایگل کے اوپر سوار ہو چکا تھا۔ ڈیک اس سب سے بے خبر تھا، یہ سب اس کے لیے معمول تھا، کچھ نیا نہیں تھا۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں کہ جامعہ میں ہونے والے انٹری ٹیسٹ میں بلاسٹ کے لیے کون خوش نصیب چنا جاتا ہے۔ ڈیک نے کہتے ساتھ اسے بازو سے تھاما اور اندر کی طرف قدم بڑھا لیے، جہاں ایک کمرے میں بہت سے کم عمر ٹین ایج کے لڑکے کرتا شلوار میں ملبوس تھے۔ انہوں نے چہروں پر داڑیاں سجا رکھی تھیں۔ کسے چاہیے جنت؟ ڈیک کے نعرے پر وہاں موجود ہر شخص چلایا، مجھے مجھے۔ ایگل کو لگا وہ سب نفسیاتی ہیں یا پاگل ہو چکے ہیں۔ ایک عام انسان بھی جنت کی حقیقت جانتا ہے، اسے حاصل کرنے کے اصول جانتا ہے، پھر یہ مذہبی لبادہ اوڑھے دین سے اتنے انجان کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلو ایگل تم بتاؤ اس سال کسے موقع دیا جائے؟ ڈیک کی آواز پر وہ تیزی سے حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اسے اب بھی یہ سب خواب ہی لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں موجود زیادہ تر نوجوان 17 سے 22 سال کی عمر کے تھے۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے ایک 17 سالہ لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ کتھئی رنگ کا کرتا اور اپنے سائز سے بڑی سفید رنگ کی شلوار پہنے، 2 انچ بڑھے بالوں کی داڑھی اور گھنی مونچھوں میں وہ بہت مذہبی دکھ رہا تھا۔ ان دہشت گردوں کے اس روپ کی بنا پر ہی تو پوری دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتی ہے۔ اے لڑکے ادھر آؤ، 40 سالہ سیاہ فام شخص سختی سے بولا تو لڑکا روبوٹ کی طرح چلتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں جنت کے لیے چن لیا ہے، بشرطے یہ کہ تم اس کے نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ کیا تم جنت میں جانے کو تیار ہو؟ اس شخص کا ایک ہاتھ لڑکے کے کندھے پر دھرا تھا اور وہ کچھ جھک کر مدھم ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بول رہا تھا۔ جنت ہمارا ہے، لڑکے نے پوری بات سننے کے بعد سر اٹھائے مضبوط لہجے میں کہا۔ سیاہ فام شخص نے ڈیک کی طرف دیکھا۔ 1 ہفتے بعد کیفے کے سامنے والی جامعہ میں انٹری ٹیسٹ ہے، تقریباً 12-13 ہزار اسٹوڈنٹس ہوں گے، اسے تیار رکھنا اس دن کے لیے، کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ ڈن ہے، پیسہ بھیج دو، کام میں کوئی شکایت نہیں ہوگی، آدمی وثوق سے بولا۔ ڈیک نے ڈھیل ڈن کے انداز میں ہاتھ ملایا اور اسے ساتھ لیے نیچے آ گیا۔ وہ جیپ میں بیٹھ چکے تھے، آدھا راستہ گزر چکا تھا، مگر ایگل کچھ نہ بولا تو ڈیک کو تشویش نے آ گھیرا۔
ایگل سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس نے ایگل کی طرف دیکھتے پوچھا۔ یار یہ بندہ لوگ کتنا عجیب تھا جہاں تم ہم کو لے کر گیا، ایگل نے صاف گوئی سے کہا۔ تم ابھی نئے ہونا اس لیے تمہیں عجیب لگ رہا ہے، مگر جلد ہی تم بھی عادی ہو جاؤ گے ان لوگوں کے اس عجیب و غریب رویے کے۔ ڈیک کا لہجہ نارمل تھا۔ مگر کیا ان لوگوں کو نہیں پتا جنت کا حقیقت؟ ایگل ہلکے سے ڈیک کی طرف مڑا۔ پتہ تھی جب تک یہ اپنے گھروں میں محفوظ تھے، جیسے ہی باہر نکلے اور ان کے جال میں پھنس گئے سب فراموش کر گئے۔ یہ لوگ ان کی تربیت ہی ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ بے حس ہو جاتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے معصوم اور خوبصورت جانوروں کو مارتے بھی انہیں افسوس نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، اور جسم کے ساتھ بم باندھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں چھیننے والا ان لوگوں کی نظر میں شہید ہوتا ہے اور جنت کا حقدار۔ ڈیک کے تفصیلاً بتانے پر ایگل کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ کیسا لوگ ہے بھلا؟ دوسروں کو مارنے سے بھی کوئی جنت میں جاتا ہے؟ ایگل کی بڑبڑاہٹ کافی اونچی تھی۔ تم مسلمان ہو، تمہیں پتا ہوگا۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں جو پتا تھا بتا دیا۔ اینی ویز کا ختم کرو یہ فضول موضوع، ڈیک نے گیئر لگاتے ناگواری سے کہا تو ایگل خاموش ہو گیا اور ڈیک اسے بم بلاسٹ کا پلان سمجھانے لگا۔ آپ ہی دعا کیجیے گا کہ بہت اچھا ٹیسٹ ہو، تیاری تو ہے ہماری، مگر جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ نیلم ایڈمٹ کارڈ، پینسل، پین، ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈالتے کہہ رہی تھی۔ اللہ، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ انشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا۔ آخر کو پاگلوں کی طرح تم نے یہ 2 مہینے کتابیں چاٹی ہیں، سائکا نے الماری سے کپڑے نکالتے کہا۔ آپ ہی ہم نے سب رکھ لیا ہے، دیکھیں کچھ بھول تو نہیں رہے؟ وہ سخت ٹینشن میں لگ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں، تم جا کر چینج کر لو، بابا بھی تیار ہو چکے ہیں اور تم ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی ہو۔ سائکا نے بیبی پنک کلر کی قمیض اور سفید دوپٹہ پاجامہ اسے تھمایا۔ وہ جلدی سے کپڑے لے کر مڑی ہی تھی کہ سائکا بولی، گڑیا آپ کا اسمارٹ کارڈ ID کارڈ نہیں ہے اس میں، آپ ہی وہ بابا کے پاس ہے، کل ہی نادرا سے لائے ہیں۔ نیلم واش روم سے بلند آواز میں بولی، 18 کی ہو گئی ہو، اب بھی چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو۔ سائکا مسکراتے ہوئے سوچنے لگی۔ سیاہ فام شخص 17 سالہ لڑکے کو لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے بلاسٹ جیکٹ پہن رکھا تھا۔ ان کی کار ابھی سی ویو روڈ پر تھی جب ایک اسکن کلر کی چادر اوڑھے شلوار کرتے میں ملبوس ایک شخص نے اس کار کو اپنی بائک آگے لا کر روکا تھا۔ آگے پولیس چیکنگ کر رہی ہے اور جامعہ میں بھی رینجرز اور پولیس سیکیورٹی بہت سخت ہے۔ ڈیک نے مجھے بھیجا ہے اس لڑکے کو بحفاظت لانے کو، جلدی کرو وقت بہت کم ہے۔ سیاہ فام شخص نے گھبراتے ہوئے اس لڑکے سے اترنے کا کہا اور کار بھگا لے گیا۔ احتیاط سے بیٹھنا، بائک والے آدمی نے اس کی موٹی جیکٹ کو گھورتے کہا۔ وہ لڑکا اپنے اور اس کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ پیدا کرتا بیٹھ گیا۔ سمندر کے قریب جاتے ہی دور سے پولیس نظر آ گئی تھی۔ تم اترو اور پانی کے پاس چلے جاؤ، میں پولیس کو ہٹانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس آدمی کی بات پر لڑکا حیران ہوتے بولا، تم بھی ساتھ چلو، میں جاؤں گا تو پارکنگ میں چیکنگ ہو سکتی ہے، بات کو سمجھو۔ اس کے کہنے پر لڑکا خاموشی سے سمندر کی ریت پر قدم رکھتا پانی کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پارکنگ ایریا کے پاس کھڑے پولیس وردی میں چند افراد نے اس آدمی کی چیکنگ کرنا شروع کی۔ دور سے لڑکا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ایوری تھنگ فائن سر، آدمی چیکنگ کے دوران پولیس وردی میں ملبوس آدمی سے بولا۔ اوکے یو کین گو ناؤ، حکم ملتے ہی وہ دوبارہ بائک پر سوار ہو گیا۔ شوٹ ہم، پولیس وردی والا بلیوٹوتھ ایئر فون کے ذریعے پیغام پہنچاتے بولا۔ ہٹ کے اوپر کھڑے آدمی نے گن سیٹ کر رکھی تھی۔ لڑکا لہروں کے پاس کھڑا تھا، آس پاس لوگ نام کے نہ تھے۔ اس آدمی نے نشانہ لے لیا تھا۔ لال رنگ کا نقطہ اس لڑکے کی جیکٹ پر پڑ رہا تھا۔ کل ہم، پھر حکم ہوا، ٹھا 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 ٹھا۔ ایک فائر سے ہی وہ لڑکا ہوا میں معلق ہو گیا تھا۔ اس کی جیکٹ پھٹ چکی تھی مگر اسٹرینتھ زیادہ نہ ہونے کے باعث زیادہ ایریا کور نہیں کیا جا سکا تھا۔ ویل ڈن سر، لڑکا ابھی تک نہیں پہنچا اور ٹائم بم یونیورسٹی کے احاطے میں نئی بننے والی اسٹاف کالونی کی دوسری منزل پر کھڑی ایک کار میں نصب کر دیا ہے۔ ڈیک نے جامعہ کے گراؤنڈ جہاں ٹیسٹ کے لیے کیمپس لگائے گئے تھے کہ ایک کونے میں اینٹوں کے پیچھے چھپے سرگوشی نما اعلیٰ آواز میں ایماز تک پیغام پہنچایا۔ میں نے کہا تھا نا ڈیک کہ ضرور کوئی نقب لگا چکا ہے، اسے سب پتا ہے، اور دیکھو وہ لڑکا سمندر کے کنارے مارا گیا ہے، بٹ ڈونٹ وری، اس بار 2 خودکش حملہ آور تیار کر رکھے ہیں۔ ٹائم بم کو بھی لگا رہنے دو، ایسی آگ بھڑکے گی کہ یہ خفیہ ایجنسیاں، آرمی اور رینجرز پر ان کی عوام تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ لاشیں بچھیں گی، آگ ہی آگ دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ آتش کا یہ کھیل اس بار قابل دید ہوگا۔ اس کے اندر جانے کون سی آگ جل چکی تھی، وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ بھیا میں کراچی ہی جاؤں گی پڑھنے کو، بس ضدی لہجہ۔ بھیا دعا کرنا NTS کا ٹیسٹ اچھا ہو، ڈاکٹر بننے کے بعد سب سے پہلے تمہاری عربی شاعری کا کیڑا نکالوں گی۔ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مت بولو، چپ۔ وہ چیختا کانوں پر ہاتھ دھرتا
دوہرا ہو رہا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کی آنتوں میں بل پڑ چکے تھے۔ اس کی حالت اس وقت انتہائی قابل رحم تھی۔ شیشے کی میز پر دونوں ہاتھ مارتا وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کونیاں چھل کر زخموں سے چور ہو گئی تھیں۔ خون ہی خون تھا، آنکھوں میں بھی اور قالین پر بھی۔ چپ ہو جاؤ، مت بولو ہمیں بھیا۔ وہ بیدم سا زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا، پھر اٹھا اور کال ملاتا کہنے لگا، لڑکے تیار ہیں؟ ایماز کا لہجہ برف تھا۔ ہاں بس تھوڑی دیر میں نکلیں گے، دوسری جانب سے بتایا گیا تھا۔ جلدی کرو جلدی۔ وہ چیخا تھا، دھاڑا تھا، بھوکے شیر، زخمی شیر کی طرح۔ ہر کیمپ پر اے بی سی کی طرح الفابیٹس لگا رکھے تھے۔ اس کا جے کیمپ تھا اور وہ پی کیو کی طرف گھوم رہی تھی۔ موبائل اور بیگس مین گیٹ پر ہی لیے جا چکے تھے۔ کون سا کیمپ ہے آپ کا؟ گائیڈ نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا۔ 3 منٹ میں ٹیسٹ اسٹارٹ ہونے کو تھا سر جے، وہ منمنائی۔ وہ کلاسز کی طرف ہے، آپ گراؤنڈ میں کیا کر رہی ہیں؟ گائیڈ ناگواری سے بولا۔ تھینک یو سر۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اندر کے احاطے کی طرف دوڑ پڑی۔ پونی ٹیل اس کے بھاگنے سے ہلتی، زلفیں بکھیرے جا رہی تھی، شانوں سے پھسلتے دوپٹے کو سنبھالتی اس کے قدم اور تیز ہو گئے تھے۔ ہر طرف سے ٹیسٹ اسٹارٹ ہونے کی نیوز مائک کے ذریعے اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آخر کو وہ 5 منٹ بھاگنے کے بعد اپنی مطلوبہ کیمپ میں آ گئی تھی۔ یہ کیمپ ہاسٹل اور نئی تعمیر ہونے والی اسٹاف کالونی سے چند ہی فاصلے پر تھا۔ ڈیک، حملہ اب ٹیسٹ ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے کیا جائے گا اور مین گیٹ، وزٹر گیٹ، بیک گیٹ پر جتنے بھی سپیکرز لگے ہیں ان کے کنیکشن ختم کر دو۔ اور ایگل کہاں ہے؟ احماس کا لہجہ ایگل کی باری کچھ شکی سا تھا۔ وہ اسٹاف کالونی میں شیر دل کے ساتھ بم فٹ کروا رہا ہے، ٹیک نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ جامعہ کے گراؤنڈ میں ہی دبکا بیٹھا تھا، سیکیورٹی سخت ہونے کے باعث وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ ڈیک نے ایگل کو کال ملاتے کنیکشنز ختم کرنے کا کہا۔ ہم پہلی بار ایسا کوئی کام دیکھے ہیں، ہم سے نہ ہوگا، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ شیر دل بم لگا چکا تھا اور ایگل اس بم کو دیکھ کر کانپے جا رہا تھا۔ اس کا کام صرف منشیات تک کا تھا۔ ایڈیٹ، شیر دل کو فون دو، ٹیک نے غصے سے حکم دیا۔ اچھا ٹھیک، ابھی کرتا ہوں، شیر دل زور زور سے فرمانبرداری میں تیز سے سر ہلاتا بولا۔ ایگل نے اسے ایک نظر دیکھا اور ایک نظر جھک کر کار کے نیچے لگے بم کو، پھر جھرجھری لے کر ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ تم گراؤنڈ کی طرف نکل جاؤ، سارے آدمی پچھلی طرف سے کود کر اندر آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے فائرنگ کرنی پڑ جائے۔ شیر دل نے ڈیک کا حکم اسے دیا اور یہ اسے بم کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر ٹائم سیٹ کر دیا ہے میں نے، ٹیسٹ ختم ہونے کے 5 منٹ بعد یہ دھماکہ ہوگا۔ شیر دل نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا۔ بعد میں کیوں بھائی؟ ایگل نے اس کی عقل پر ماتم کنا پوچھا۔ ارے خالی کھوپڑی کے انسان، جب گراؤنڈ میں خود کش حملہ ہوگا تو پولیس تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں بولے تو سیف جگہ پہنچا دے گی، اور ایپک اور دھماکہ۔ شیر دل نے لطف اندوز ہوتے کہا۔ ایگل نے اس کی بات سمجھتے بچوں کی طرح سر ہلایا اور دونوں دیواروں اور دروازوں کی اوٹ میں ہوتے اپنے اپنے ذمے لگے کام کو نکل گئے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، بس 20 منٹ تھے اور خودکش بمبار ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ خودکش بمبار اسے کہا جاتا ہے جو اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر اپنی موت کو قبول کرتا ہے۔ ڈیک نے ایم آز کو اطلاع دی تھی۔ ایم آز نے بہت کالز کی مگر کوئی جواب نہیں۔ اس نے سیل دیوار پر دے مارا، کسی سوچ کے تحت ڈرائنگ روم میں لگا بڑا LED آن کیا۔ پاک فوج شعبہ تعلقات آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دونوں خودکش حملہ آوروں نے فرار ہونے کی بھی کوشش کی لیکن انہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہلاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، اینٹی ٹینک مائنز، میگنیٹک مائنز، آئی ای ڈیز اور دیگر دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ شدت پسندوں کا یہ کیمپ کم سن لڑکوں کو بڑے پیمانے پر خودکش حملوں اور دیگر تخریبی کارروائیوں کے لیے تربیت دیتا تھا۔ پتہ چلا کہ تربیت مکمل ہونے کے بعد شدت پسند ان خودکش حملہ آوروں کو پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک افغانستان اور ایران میں بھی اپنے اہداف پر حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نیوز اینکر بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ وہاں موجود صرف ایک کیمپ ہی نہیں بلکہ تمام کیمپس پر حملہ کیا گیا تھا، ساتھ ہی جامعہ کے اندر داخل ہونے سے قبل ہی ان 2 خودکش حملہ آوروں کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ منہاج پہلی بار اتنی بری طرح ناکام ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ پاگلوں کی طرح توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ٹائم بم لگا ہے مگر جب اسٹوڈنٹس وہاں پہنچیں گے ہی نہیں تو جانی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ڈیک، فائرنگ سٹارٹ کر دو، ایک بلٹ بھی نہیں بچنی چاہیے، مار ڈالو ان سب کو، ختم کر دو۔ مجھے آگ ہی آگ چاہیے، ہر طرف آگ ہو، سسکیاں آہیں میرے کانوں میں پڑیں گی تو سکون ملے گا، ان کے جلے زخمی جسم ہی میری آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال سکیں گے۔ ڈیک، جلدی پہنچو یہاں،
یہاں پر بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ ایگل کی گھبرائی آواز اسپیکر سے آئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایگل، تم نے بم کو تو نہیں چھیڑا؟ ڈیک کو آپ کوفت ہونے لگی تھی۔ ایگل اس معاملے میں بالکل ڈفر تھا۔ ہم کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ ایگل کی آواز سے ہی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اف، آ رہا ہوں میں۔ ڈیک نے کال ڈسکنیکٹ کرتے گارڈز کے گائیڈ کو فائرنگ اسٹارٹ کرنے کا کہہ دیا۔ 15 منٹ رہ گئے تھے ٹیسٹ ختم ہونے میں۔ ڈیک بھاگتا ہوا لوڈڈ ریوالور کو اوپر کی جانب اٹھائے، دونوں ہاتھ ٹریگر پر ٹکائے اسٹاف کالونی کا رخ کر چکا تھا۔ ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ کیمپس کی چادروں کو چیرتی گولیاں، گراؤنڈ کی دھول مٹی اڑتی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس ٹیسٹ چھوڑ چکے تھے، کچھ گھبرا رہے تھے، کچھ پریشان، تو کچھ بے ہوش ہو چکے تھے۔ آدھی پولیس جامعہ کے پچھلے احاطے میں تھی۔ ان کی اطلاع کے مطابق فائرنگ یہاں سے کی جانے والی تھی، مگر فائرنگ دائیں بائیں جانب سے ہو رہی تھی۔ پچھلے احاطے میں گن مین والی 2 گاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ او نو! پولیس آفیسر نے گاڑی کو لات رسید کرتے غصہ نکالا۔ جوابی فائرنگ شروع کر دو۔ آفیسر کے حکم پر تمام پولیس اہلکار جامعہ کے کونے کونے پر کھڑے ہو چکے تھے۔ رینجرز اسٹوڈنٹس کی حفاظت کرنے میں مصروف تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس کو گراؤنڈ کے ہی ایک کنارے پر جمع کیا جا رہا تھا۔ گولیوں کی آوازیں کان کے پردے چیر رہی تھیں۔ خوف اور دہشت سے اسٹوڈنٹس کپ کپا رہے تھے۔ پارکنگ ایریا میں انتظار کرتے والدین کی چیخیں آسمان میں دراڑیں ڈال رہی تھیں۔ مائیں گارڈز کے ہاتھ پیر جوڑتی اندر جانے کی منتیں کر رہی تھیں۔ پاکستان کے مستقبل کی معمار زندگی کے لیے لڑ رہے تھے۔ قیامت ہی قیامت تھی۔ آگ کے شعلے اڑ رہے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس زخمی ہو چکے تھے۔ 2 پولیس اہلکار مارے جا چکے تھے۔ سب گراؤنڈ کی طرف جاؤ، اندر کوئی نہیں جائے گا۔ وہ رینجرز کا بندہ جے اور کے کیمپس کے اسٹوڈنٹس کو جامعہ کے اندر جانے سے روک رہا تھا۔ سر، ایک لڑکی اندر کی طرف، ایک اسٹوڈنٹ گھبرائی ہوئی اسی بندے سے کہہ رہی تھی۔ جب اس نے بات کاٹ دی، آپ ابھی جائیں، اس طرف اندر بم ہے، آپ سب کی جانوں کو خطرہ ہے، گراؤنڈ کی طرف بھاگیں۔ وہ چیخا تو لڑکی بم کا سنتی سب بھلا کر دوسرے اسٹوڈنٹس کی ہی طرح بھاگنے لگی تھی۔ یس سر، آئی ایم انٹرنگ ان دا اسٹاف کالونی۔ میں اسٹاف کالونی میں داخل ہو رہا ہوں۔ میجر آس عالم نے ایئر فون کے ذریعے اپنے سینئر آفیسر کو کہا۔ ڈیک از کمنگ، ہی از نیئر ہاسٹل۔ ڈیک آ رہا ہے، وہ ہاسٹل کے قریب ہے۔ سر، ویئر از بی ڈی ایس مین؟ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کا بندہ کدھر ہے؟ آس عالم اسٹاف کالونی کے اندر دیواروں سے لگتا ہوشیاری سے چلتا، گن تھامے، ساتھ ہی ساتھ محو گفتگو بھی تھا۔ ہی از آلسو کمنگ، فرسٹ ویٹ فار ڈیک۔ وہ بھی آ رہا ہے، پہلے ڈیک کا انتظار کرو، مضبوط لہجہ پر اعتماد انداز میں کہا گیا تھا۔ اوکے سر، آس نے سر پر زور دیے کہا اور پھر ہاتھ ایئر فون تک لے جاتے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ ہامتی کامتی اسٹاف کالونی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ کانوں پر ہاتھ رکھے اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھیں۔ ہولے ہولے کامتا بدن اس کے خوف میں ہونے کا پتہ دے رہا تھا، مگر وہ پھر بھی 45 درجے کے سلوپ پر گرتی پڑتی چڑھ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ دوسری منزل پر پہنچ چکی تھی۔ اسے ابھی بس ایک ہی چیز سمجھ آ رہی تھی، اور وہ یہ کہ جامعہ کے گراؤنڈ میں زندگی اور موت کا کھیل چل رہا ہے اور اسے اس کھیل سے دور بھاگنا ہے۔ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی، مگر افسوس وہ بے خبری میں موت کے سب سے زیادہ قریب آ چکی تھی۔ وہ اوپر پہنچی، سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ کچے سیمنٹ سے یہ منزل ابھی کھڑی کی گئی تھی، اس کی تعمیر ابھی جاری تھی۔ وہ تیز بھاگتی آگے جانے لگی تو وہاں کوئی دیوار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں سے گراؤنڈ کا پورا منظر صاف نظر آ رہا تھا، دل دہلا دینے والا منظر۔ وہ الٹے قدموں پیچھے جانے لگی۔ خوف اب بھی اسے اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے تھا۔ فائرنگ بتدریج جاری تھی۔ دھول مٹی اڑتی منظر کو دھندلا رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کی بھگدڑ مچی تھی، قدموں کی آوازیں، فائرنگ کا شور، پولیس سائرن، قیامت کا سامان لگ رہا تھا۔ گلابی ہونٹوں پر ہتھیلی رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوڈڈ رائفل کا منہ چھت کی جانب کیے آہستہ آہستہ الٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ دونوں نفوس کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ آس نے فوراً اسے اپنے حصار میں لیتے اپنی چوڑی ہتھیلی کپ کپاتے گداز لبوں پر دھر کر نسوانی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ گھبرائیے مت، ہم آپ کے محافظ ہیں، گمبھیر بھاری لہجے میں وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ نیلم کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی اور اس محافظ کا رائفل والا ہاتھ اس کے پیٹ کو چھوتا مکمل حصار باندھے ہوئے تھا۔ وہ اس محافظ کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہونٹوں پر جمع تھا۔ اتنی سخت گرفت تھی کہ نیلم کو اپنے لب کچلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ پھر بولا، آواز نیلم کے کان کے بالکل قریب سے ابھری تھی۔ قدموں کی چاپ قریب آنے لگی۔ آس اسے گھسیٹنے کے انداز میں کار کی طرف لے آیا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ دیوار اور کار کے درمیان 25 انچ کا فاصلہ تھا۔ اس نے نیلم کو وہاں بٹھا دیا۔ نیلم نے دیکھا
وہ اونچے لمبے قد کا کثرتی بدن کا مالک بھرپور مضبوط مرد تھا۔ اس کے چہرے پر کالے رنگ کا ماسک تھا جس سے صرف دو آنکھیں چمکتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نیلم کی جانب توجہ سے نہ دیکھا تھا۔ وہ کار کی بونٹ والی سائڈ پر ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے گن تھامے الرٹ بیٹھا تھا۔ کوئی اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ ڈیک تھا۔ ایگل کہاں ہو تم؟ وہ پہلے سیدھا چلتا بولتا رہا، پھر پلٹ کر ایگل کو آوازیں دے رہا تھا۔ نیلم کانپ رہی تھی۔ آس کی جانب ڈیک کی پشت تھی۔ وہ بجلی کی صورت سے اٹھا تھا اور ڈیک کے گلے میں بازو ڈالے اس کی گردن موڑ دی تھی۔ چر کی آواز آئی تھی۔ نیلم نے جھانکا۔ ڈیک کی گردن ایک طرف لڑک چکی تھی۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ ڈیک نے فائر کیا اور چھت میں لگا۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیکھا وہ سیاہ نقاب پوش ایک ہینڈسم سے شخص کو زمین پر لٹا چکا تھا۔ ڈیک کی ریوالور دور گر چکی تھی۔ وہ منہ چلانے کی کوشش کرنے لگا تھا جب آس نے اس کے جبڑوں پر مکوں کی بارش کر دی۔ ڈیک کا پورا منہ خونم خون ہو چکا تھا۔ دانت جیسے ٹوٹ گئے ہوں۔ اس نے ٹانگ موڑ کر آس کی پشت میں ماری اور اسے دھکیل کر بھاگنے لگا تھا۔ جب آس نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر ڈیک کی کمر میں پورے ڈیک کی کمر میں پوری قوت سے مارتا رہا، یہاں اسٹاک پورے قد سے زمین بوس کر دیا تھا۔ پھر گن اٹھا کر اس کا یہاں تک کہ اس کی ہلکی آسمانی شرٹ لال ہو گئی۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ آس نے کھڑے ہوتے بوٹ کی نوک اس کے سینے میں مارتا رہا۔ خون سے لت پر ڈیک کو دیکھ کر نیلم کا رواں رواں کام گیا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ابھی ایک اور خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ فائرنگ کی آواز پر آس نے فوراً جمپ لگاتے جگہ چھوڑی تھی۔ اس نے دیکھا شیر دل دوسری منزل کے کنارے پر کھڑا تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ آس اسی 2 فٹ دوری کے فاصلے پر کھڑی کار کے پیچھے دبک گیا۔ اگر شیر دل حملہ کرتا تو بم وقت سے پہلے پھٹ جاتا جس کے اندر ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ ڈیک تو پکڑا گیا۔ اس نے سوچا وہ جان بچا کر بھاگ نکلے مگر بدقسمتی سے آس عالم نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر فائر کیا تھا۔ نشانہ سیدھا ہاتھ پر لگا۔ ریوالور دور جا گرا۔ گولی اس کی ہتھیلی کو چیرتی ہوئی گزری تھی۔ آس عالم نے ایک ہی جست میں اسے جا دبوچا تھا۔ اسی وقت ایک اور آدمی اندر داخل ہوا تھا، لیدر کی شرٹ میں، ایک بیگ ہاتھ میں تھامے۔ بم کار کے نیچے لگا ہے، تمہارے پاس صرف 9 منٹ ہیں۔ آس عالم شیر دل کو گردن سے دبوچتے گھسیٹتے ہوئے بولا۔ 2 منٹ کا کام ہے میجر آس، وہ آدمی پر یقین لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ کار کے پاس بیٹھی کپ کپاتی نیلم کو اس نے جلدی سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی کار سے کچھ فاصلے پر ہو گئی تھی۔ چلنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ اب چونکہ کار کا بھی پردہ حائل نہ تھا تو وہ آس عالم کی کارروائی صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ شیر دل کو دبوچے ہوئے تھا۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ ایک ہاتھ سے اسے ایئر فون سیٹ کیا۔ کل ہم آس عالم آفیسر کے حکم پر اس سے پہلے کہ وہ عمل کرتا شیر دل اس کی توجہ نہ پا کر دھکا دیتا بھاگنے لگا۔ آس کی گن دور نیلم کے پیر کے پاس جا گری مگر وہ شیر دل کو پکڑنے بھاگا تھا۔ اسے پھر سے گردن سے دبوچ کر واپس لاتے اسے دیوار میں پٹخ کر مار رہا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ گن اٹھانے جاتا، تبھی وہ اپنی پوری طاقت سے مکے مارتا اس کا جبڑا توڑ چکا تھا۔ آنکھوں پر بھی کاری ضربیں لگی تھی۔ بوٹ اس کے سینے پر ٹھوکتا وہ بھول چکا تھا کہ ایک نازک وجود یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا کس قدر دہشت کا شکار ہو سکتا ہے۔ شیر دل جب بالکل بے سود ہو گیا تو آس عالم نے اس کی ہی ریوالور جو قریب پڑی تھی اٹھا کر دھڑا دھڑ میگزین خالی کیا تھا اور پھر بے سود پڑی لاش کو بوٹوں کی نوک پر دھکیلتا آگے لے جانے لگا تھا۔ دیوار نہیں تھی، گراؤنڈ صاف نظر آ رہا تھا جہاں گولیاں تھم چکی تھیں۔ متلا صاف تھا، سناٹا تھا۔ اس نے ایک اور ٹھوکر لگائی، دھڑام کی آواز پیدا کرتی شیر دل کی لاش نیچے جا گری تھی۔ میجر آس اٹس ڈن۔ بی ڈی ایس کا آدمی ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ تھینکس۔ آس عالم کا بھاری لہجہ نیلم کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح پڑا تھا۔ وہ آدمی اپنا سامان سمیٹ رہا تھا جب آس کی نظر نیلم پر پڑی۔ وہ ڈیک کا بے حس و حرکت پڑا وجود پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی اور جسم ساکت تھا۔ اس کے سفید روئی جیسے پیروں کے پاس آس کی گن پڑی تھی۔ وہ گن اٹھانے آگے بڑھا تھا جب نیلم خوف سے پھٹی آنکھوں سے اسے تکتی پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ آس پھر بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ دیوار پر پیچھے کی جانب ہاتھ مارتی سہارا لیتی کھڑی ہوئی اور اس جانب بھاگی جہاں دیوار نہیں تھی۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ آس بھی اسے بھاگتا دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ نیلم آگے کوئی شے نہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہاں سے بس چھلانگ مار کر ہی بھاگا جا سکتا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی پلٹی۔ آس عالم اس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ نیلم کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا جس بے دردی سے وہ 2 آدمی ڈھیر کر چکا تھا۔ یہ نازک سی لڑکی تو اس کے سامنے کچھ نہ تھی۔ نیلم اب الٹے قدم اٹھانے لگی۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی، آگے آس، پیچھے موت۔ اسے آس بھی اپنی موت کی ہی ایک شکل لگ رہا تھا۔ پیچھے کو قدم مت اٹھائیں، آپ گر جائیں گی۔ بھاری گمبھیر لہجے میں ہلکی سی پریشانی بھی شامل تھی۔
دور دور رہے ہم سے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ 1 فٹ کی دوری تھی اور اس نے نیچے جانا تھا۔ آس کو آگے بڑھتا دیکھ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر اس سے پہلے ہی وہ ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ نیلم کو یہ بڑھتا ہاتھ موت کا لگا تھا۔ کلائی تھامے ایک جھٹکے سے کھینچتے آس عالم نے اسے اپنی آغوش میں لیا تھا، مگر وہ ہوش و حرت سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ اس کے گرد اپنے مضبوط مگر خون سے رنگے بازو لپیٹ چکا تھا۔ یہ رنگ نیلم کی گلابی قمیض بھی پکڑ چکی تھی۔ دوسری منزل کے آخری سرے پر وہ اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیے کھڑا تھا۔ ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سناٹا ہی سناٹا تھا، ایک خاموشی، سکوت، تھم جانے والا سماں۔ آس عالم نے اپنے چہرے پر چڑھا ماسک ایک ہاتھ بڑھا کر اتار دیا تھا، مگر ایک بازو اب بھی اس نازک وجود کے گرد تھا۔ آس نے پرسکون سانس لیتے اس بے ہوش مگر بلا کے حسین مجسمے کو اپنے کثرتی بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ کسی سنگ تراش کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت لگ رہی تھی، مگر وہ ہر احساس سے آری اسے لیے اسٹاف کالونی سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا سر آس عالم کے سینے پر ٹکا تھا اور وہ فاتح بنا، مضبوط پر اعتماد قدم اٹھاتا گراؤنڈ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہوائیں زور و شور سے چلتی جیسے ملک کے اس محافظ کو سلامتی پیش کر رہی تھیں۔ ہواؤں کے اس زور پر اڑتا اس بے ہوش وجود کا سفید بے داغ آنچل بار بار میجر آس عالم کے شانے سے ٹکرا جاتا، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اپنے اگلے قدم کے بارے میں وہ پہلے سے ہی سوچ رہا تھا۔ گراؤنڈ قریب آتا جا رہا تھا، فاصلہ سمٹ رہا تھا۔ طبی امداد کی سہولت بھی وہاں موجود تھی۔ بہت سی نرسز بڑے اعتماد سے زخمی اور گھبراہٹ کے شکار اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہی تھی۔ ایمبولینس سروس کی بھی سہولت تھی۔ میجر آس عالم کی مضبوط بازوؤں میں جھولتے بے ہوش وجود کو دیکھ کر ایک پولیس آفیسر فوراً آگے بڑھا۔ سر، یہاں لے آئیں۔ اس نے زمین پر بچھی چادر کی طرف اشارہ کیا۔ آس پاس پولیس اہلکار اور رینجرز اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا۔ جگہ جگہ چھپے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈ کر بحفاظت جامعہ سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ آس گھٹنا زمین پر ٹکائے ہلکے سے جھک کر اپنے بازوؤں کو اس نرم کم وجود سے آزاد کر چکا تھا۔ سر، پانی۔ رینجرز کے یونیفارم میں ملبوس نوجوان نے مخلص مسکراہٹ کے ساتھ پانی کی چھوٹی بوتل آس کو تھمائی۔ اس نے نیلم کی جانب سرسری سا دیکھا اور پلٹ کر پانی کی بوتل شکریہ کے ساتھ تھام لی۔ پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ کر بوتل کھول کر منہ سے لگا لی۔ منہ کچھ اوپر کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ جب پانی پی چکا تو اس کی نظر چادر پر لیٹی نیلم پر پڑی، جس کے پاس نیچے بیٹھا پولیس آفیسر اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی نگاہیں بھی نیلم کے جسم پر چپکنے لگی تھیں۔ آس عالم نے گھٹنے پر ٹکے ہاتھ کی مٹھیاں زور سے بھینچ لیں، پھر پلاسٹک کی خالی بوتل کو تروڑ مروڑ کر دور پھینکا۔ نرس، اس کی دھاڑ پر پولیس آفیسر ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ یس سر۔ پاس ہی ایک چیئر پر بیٹھی اسٹوڈنٹ کو بینڈیج کرتی وہ نرس فوراً حاضر ہوئی۔ چیک کریں انہیں۔ وہ مختصر سا بول کر کاردار نظروں سے پولیس انسپکٹر کو دیکھا۔ اسے نفرت تھی بے لگام نفس کے حامل مردوں سے۔ میجر آس، یو ہیو ٹو گو۔ پاور بٹن کو چند سیکنڈز تک پریس کرنے کے بعد آس عالم آرڈر ملتے ہی ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں ٹھہرا تھا۔ ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ جامعہ میں ہونے والے پتھراؤ اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 25 طلباء و طالبات زخمی ہوئے، جنہیں بذریعہ ایمبولینس قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ البتہ اس سوچی سمجھی سازش کے متعلق ISPR اور DIG کا کچھ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر میڈیا سے گفتگو پر انکار۔ نیوز اینکر بار بار یہی نیوز چلائے جا رہی تھی۔ اگر وہ MS کے سامنے ہوتی تو اب تک اپنی آخری سانس لے چکی ہوتی۔ غصے سے پاگل ہوتا وہ شیشے کی میز پر اپنے بازو سے ضربے لگاتا جا رہا تھا۔ خون رستا جا رہا تھا۔ تمہارا بھیا تمہارا بدلہ ان قاتلوں سے نہیں لے پایا، تمہاری بلکتی روح کو قرار نہیں دے پایا۔ منہاج ازحاق کو شکست دی گئی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سن رہے ہو لوگو، MS کو شکست دی گئی ہے۔ اتنی بری طرح اتنی چالیں اکٹھی پلٹنے والا کون ہے؟ تم جو کوئی بھی ہو، MS کے دشمنوں کی فہرست میں تمہارا اول نمبر ہے، اول۔ وہ سفید کثرتی بازو سے بہتے سرخ رنگ کے خون کی ندی کو دیکھ کر بہکے بہکے لہجے میں بولا۔ سر، اس کی پشت پر گھبرائی سی آواز بیدار ہوئی۔ خون رنگ آنکھیں لیے وہ پلٹا تھا۔ سامنے ہی پھٹے دھول سے اٹے کرتے اور زخمی چہرے کے ساتھ کھڑے ایگل کو دیکھ کر اس کے جسم میں خون کے بجائے شرارے دوڑنے لگے تھے۔ ڈیک کہاں ہے؟ بے قراری اور بےتابی سے MS اس کی جانب بڑھا تھا۔ ایگل کا چہرہ زرد پڑ گیا، لب گویا سل گئے، بولنے سے انکار کرنے لگے۔ ایگل بے بس کھڑا رہا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، ڈیک کہاں ہے؟ وہ میری کال پک نہیں کر رہا ہے، یو باسٹرڈ، ٹیل می ویئر از ڈیک۔ MS نے تیش میں جھنجھوڑتے اس کے زخمی چہرے پر ہی پنچ رسید کیا تھا۔ زبردست وار پر ایگل لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے کھسک چکا تھا۔ ڈیک اور شیر دل مر گیا،
ईगल ने सही मानों में एम आज पर बमबारी की थी। शट अप, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा अगर तुमने मजीद एक लफ्ज भी कहा तो। एम आज ने उसे गिरेबान से जकड़कर फिर अपने मुकाबिल किया था। कुर्ता चिर की आवाज पैदा करता मजीद उधड़ गया था। सर, मेरा यकीन करें, वो दोनों बम बम चेक करने गए थे वहां। ईगल ने धीरे धीरे बोला। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुमने ही किया है, और कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा। सब तुम ही जानते थे, नया बंदा भी तुम ही हो। बताओ मुझे, किसने भेजा है तुम्हें? कौन हो तुम? एमास बोलता जा रहा था, मुक्कों की बरसात करता जा रहा था। ईगल गिर जाता और वो फिर उसे पकड़कर मुकाबिल करता और फिर एक जुमला बोलकर मुक्का रसीद करता। हम अगर गद्दार होता तो कभी आपकी इतनी मदद ना करता साहब। हम खुद जख्मी हैं, हमको खुद इतना चोट आया है। ईगल रोहांसा होता अपनी सफाई पेश कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगा? खोलो इसे, खोलो, तुम्हारी ड्रामेबाजी अभी खत्म करता हूं मैं। एम आज ने उसकी बाजू पर लिपटी पट्टी खींच कर खोली। दर्द और कर्ब के मारे ईगल की चीख निकल गई थी। उसके शाने से नीचे बहुत ज्यादा कट लगे थे। सीधे सीधे गोश्त उभरता दिख रहा था। बहुत गहरा जख्म था। एमाज चंद पल को शुजदर रह गया। सफेद लंबी पट्टी दूर फेंकी और सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया। कितने गार्ड्स सही और सालम वापस आए हैं? काफी देर बाद उसने मध्यम आवाज में दरियाफ्त किया था। 13। ईगल की आवाज भी हल्की थी। आउट। एमाज यूं ही सर थामे उसकी तरफ देखे बगैर सर्द आवाज में बोला। सर, हम। ईगल एक कदम आगे बढ़ा। आउट। एमाज ने धाड़ते हुए हाथ मारकर सोफे पर पड़े तमाम कुशन भी नीचे फेंक दिए। ईगल शिकस्ता कदमों से वापसी को मुड़ गया। गुड़िया उठो, शाबाश, मेडिसिन ले लो। साइका बेड पर चादर में लिपटे वजूद के पास ही बैठ गई। हाथ में 2 सफेद रंग की गोलियां थाम रखी थी। गुड़िया, साइका ने चादर से बाहर झांकते उसके चेहरे पर से शहद रंग गुलछे रेशम जैसे बालों को हटाया था। वाजे पेशानी वाजी हुई तो हाथ रखकर जांचा। हाय मेरे अल्लाह, इसका तो बुखार ही उतरने का नाम नहीं ले रहा। साइका ने तड़प कर हाथ उठाया था। उसे महसूस हुआ जैसे अनजाने में आतिश को छेड़ बैठी हो। इसी असना में दादो भी हाथ में तस्बीह थामे मुंह में ही कुछ पड़ती अंदर दाखिल हुई। नीलम के पास आ रुकी और थोड़ा सा आगे झुककर उस पर फूंक मारी। फिर तस्बीह को चूमती साइका की जानिब मुतवज्जे हुई। दवा दी बच्ची को? दादो, उसी के लिए तो उठा रही हूँ, मगर बेहाल पड़ी है ये तो। 3 दिन हो चुके हैं इस हादसे को। अब तो स्टूडेंट्स रीटेस्ट की भी तैयारियां कर चुके हैं और ये है कि खौफ की लपेट से ही बाहर आने का नाम नहीं ले रही। हर दर्जा कमजोर दिल वाक़ई हुई है ये तो। साइका ने मुतफक्किर होते कहा। अरे हट तो तू, हट तू तो तुझे तुझे तो टेस्ट की पड़ी है, यहाँ बच्ची मर रही है। हट, ला दवा दे। दादो साइका को डिपटती उसे उठाकर खुद उसकी जगह बैठ गई। साइका ने गोलियां उन्हें थमा दी और खुद साइड टेबल पर पड़े जग से पानी डालने लगी। नीलम, मेरा बच्चा, उठ, दवा ले ले। दादो ने उसे जबरदस्ती बाजू से थाम कर बिठाया। वो मदहोश सी उठ बैठी थी। दादो ने लेकर पानी के चंद घूंट गले में उतारे फिर से लेट गई। दादो ताई की कॉल आई थी, बता रही थी कि आहिर अब ठीक होता जा रहा है। खड़े होने में कुछ दुश्वारी पेश आती है, जिसका इलाज फिजियोथेरेपी के जरिए शुरू करवा दिया है। 1 माह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साइका उनके हाथ से गिलास थाम कर वापस रख चुकी थी। अल्लाह ताला करम दे, ये तो अच्छी खबर सुनाई तूने। चलो मैं जोहर अदा कर लूँ, तो बच्ची के लिए कुछ हल्का फुल्का खाने को बना ले। दादो घुटने पर जोर देती उठ गई। जी दादो, मैं बस इसी काम के लिए जा रही थी। साइका उनका हाथ थामे उतरने में मदद देने लगी। सर, मेजर आस सिविल ड्रेस में आम से हुलिये में अंदर दाखिल हुआ। सर, यस कम इन आस। वो धीमे सी मुस्कान के साथ उसे अंदर आने की इजाजत दे चुके थे। साथ ही हाथ में मौजूद भारी नीले रंग की फाइल मेज पर रख दी। सर डीक, उसका अंदाज सवालिया और बेचैन सा था। ढीली ढाली नेवी ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में वो बहुत उजलत में दिखाई दे रहा था। डीक को अंडरग्राउंड रखा गया है, वो संजीदगी से बोले। आस पलटने लगा था जब ऑफिसर की आवाज पर उसे ठहरना पड़ा। आस बेटा, नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दिमाग को फ्रेश रखने और होशियार रहने को। वो उसकी आंखों में सुर्ख डोरे देख चुके थे। वो भी उनकी बात समझ गया। सर, एम आस का पहरा मुझ पर मजीद बढ़ गया है। शक हो चुका है उसे मुझ पर। ऐसे में नींद की परवाह किसे है? वो स्लीव्स फोल्ड करता आखिर में साइड स्माइल पास कर गया। तो क्या उसने तुम्हें ऑफर नहीं दी? वो पुरसोच अंदाज में बोले। अभी तक तो नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ, मजीद डिटेल अगली रिपोर्ट में दूंगा। वो मुसाफे के लिए आगे बढ़ा। बेस्ट ऑफ लक। ऑफिसर ने हौसला अफजा अंदाज अपनाया। मेजर आस मुरवतन मुस्कुराया था। बाहर खड़े एक आदमी से उसने चाबियां ली। वो आधे रास्ते सेल तक मेजर आस के साथ चलता रहा, फिर वापस मुड़ गया। मेजर आस मजबूत कदम उठाता अंडरग्राउंड अहाते में दाखिल हो रहा था। सीढ़ियों पर उसके कदमों की महसूस आवाज कुछ बुलंद हुई थी। अंदर गुप अंधेरा था, हर चीज को अपने अंदर समो लेने वाला अंधेरा। हेलो डीक।
लकड़ी की कुर्सी पर दोनों हाथ हैंडल के साथ मोटी रस्सी से जकड़े और दोनों पैर भी कुर्सी की टांगों के साथ बांध रखे थे। उसका सर झुका हुआ था, लुढ़का हुआ। मेजर आस को काफी देर तक खामोशी का सामना करना पड़ा। वो आगे बढ़ा और डीक का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठा लिया। होश में आओ डीक, तुम्हें अभी बहुत से सवालात के जवाबात देने हैं। डीक के जख्मी चेहरे पर एक मुक्का रसीद किया। आह करा कर उसने मुंदी मुंदी आंखें खोली, मगर आस आलम की तरफ ना देख सका। उसमें सक्कत ना थी देखने की। मेजर आस आलम के ऑर्डर पर उसे 3 रोज से भूखा प्यासा रखा गया था। आस आलम ने कुछ फासले पर पड़ी पानी की बाल्टी से एक डिब्बा भरा और पूरे प्रेशर से डीक के मुंह पर फेंका। वो हड़बड़ा सा गया, फिर खांसने लगा। खांस खांस कर वो दोहरा होता जा रहा था। होश में आ गए हो तो असल बात की तरफ आते हैं, वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज सालम एक और कुर्सी घसीट कर उसे 1 फुट के फासले पर बैठ गया। वो कुर्सी मोड़कर उसकी बैक डीक की तरफ किए दोनों तरफ से टांगे निकाल कर बैठ गया और चेयर की बैग पर टिका थोड़ी चेयर की बैग पर टिकाते डीक को सर्द निगाहों से घूरा। बताओ, मिनहाज की सऊदीया में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? भारत अमेरिका में भी बोलो। डी को कराहने और सर झटकने में मसरूफ देखकर वो धाड़ा, मगर तब भी खामोशी बरकरार थी। डीक डियर, क्यों अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो? मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं। अगर तुम शराफत से एमास के मुतालिक तमाम राज उगल दोगे तो आसानी से मारे जाओगे, वरना वरना तड़पा तड़पा कर मारूंगा और मार मार कर जिंदा करूंगा। तुम्हारी रूह तक पर आंवले पड़ जाएंगे। वो गजबनाक लहजे में बोला। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मार दो मुझे। डीक की बुड़बुड़ाहट बहुत हल्की थी, सर भी एक जानिब लटका हुआ था। बात के इख्तिताम पर वो फिर से खांसना शुरू हो गया। तुम्हें इतनी आसानी से मार दूंगा? पागल नजर आता हूं मैं? आस तैश में खड़ा हुआ था, साथ ही मुक्कों की बरसात उसके चेहरे और पेट पर की थी। डीक खून उगलता दर्द से कराहता चीखने लगा था। एक मेजर के जबरदस्त पंच पर उसकी हालत बदतर हो चुकी थी। तुम्हें बताना पड़ेगा डीक, वरना तुम मुझे अपने साथ वहशियाना सलूक पर मजबूर कर रहे हो। आज का लहजा खतरनाक हद तक संजीदा था। वो 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 मेरी बेटी को मार देगा। डीक फूली सांसों और खांसने के दरमियान बोला। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हकीकत सुननी है। मिनहाज इजहा की हकीकत, वो चिल्लाया और पास पड़ी लोहे की रॉड उठाकर डीक के जख्मी कंधों पर वार किया। उसकी चीखें सेल की खाली दीवारों से टकरा टकरा कर वापस आ रही थी। चंद पल कर तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद वो होशो हिरत से बेगाना हो चुका था। आंखें खोलो डीक, उसने पानी का एक और डिब्बा उसके मुंह पर उछाला। फिर एक और सीमट के फर्श पर खून और पानी मिलकर नदी सी बह रही थी, मगर डीक हल्की सी आंखें खोलकर फिर से मूंद चुका था। मेजर आस आलम ने चीख कर उस एक टांग उसके पेट पर रसीद करते गुस्सा निकाला था। डीक आगे को होता फिर कुर्सी की बैग पर लटके चेहरे के साथ बेहोश हो चुका था। मेजर आस कुर्सी को ठोकर मारता बाहर निकल आया। बाहर खड़े आदमी ने मजबूत लोहे के दरवाजे पर मोटे मोटे ताले डाल दिए थे। वो जो अकड़ता था अपने होने पर, आज होना उसका एक अजियत है। गार्ड ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया था। आज वो 3 दिन बाद एमाज से मिलने आया था। डीक ने उसे चंद काम सौंप रखे थे, उनकी तकमील की ही इतला देने वो हाजिर हुआ था, मगर एमाज की तरफ से उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। 1 घंटा बाहर इंतजार करने के बाद उसे अंदर बुला लिया गया था। अब तो उसे हॉल का रास्ता याद हो चुका था, वरना इतने बड़े प्लाजा की हर मंजिल चेक करना पड़ती। वो हॉल के सिरे पर खड़ा था, अपने मखसूस हुलिये में। सामने ही सबसे ऊंचे सिंगल सोफे पर एमाज अ, अ, टांग पर टांग चढ़ाए एक हाथ बैग पर फैलाए बैठा था। आओ ईगल, अंदर आओ, कम इन। मिनहाज की आवाज पर वो हैरान होता अंदर की जानिब कदम उठाने लगा। बूटों के टिक टिक हार्ड वुड के फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी। एमाज अपनी टांग झिल्लाता उसे आगे बढ़ता देख रहा था। दाएं बाएं पड़े बड़े सोफों पर 5-6 अफराद बैठे थे। उनमें से 3 अरबी रुमाल सर पर लपेटे सफेद टुकनों तक कुर्ते पहने थे, जिनके चाक सिले हुए थे। बैठो, एमाज ने उसे अपनी जानिब पड़े बड़े सोफे पर बैठने का कहा, जहां एक 22-23 साल का लड़का पैंट शर्ट में मलबूस में था और एक 40 के लगभग का भी इसी लिबास को जेबेतन किए था। गोल दायरे में लगे सोफे, शीशे की दीवारें, महंगी पेंटिंग्स, रुई जैसा कालीन, जगह जगह बिछे मैट, बड़ी मोटे शीशे की स्टाइलिश मेज, अरबी सुराहियों से डेकोरेटेड। ये हॉल बहुत ज्यादा हसीन था। ये ईगल है, हीरोइन, कोकीन, आइस, ओपीम, भंगम, ट्रैंकुलाइजर की स्मगलिंग संभालता है। दीक ने ये सब उसके जिम्मे लगाया था। अब उनमें से एक को तुम इसका पार्टनर बना दो। मिनहाज ने उन तीनों अरबियों में से दरमियान में बैठे उनके ग्रुप लीडर से कहा। उसने ईगल को सरता पैर पैर देकर फकत सर हिलाया था। ये ग्रुप सऊदीया से आया है, अब हमारे साथ यहीं रहेगा, और ये अमेरिका से। उसने ईगल से कहा। ठीक, उसने एमाज को देखते कहा। चलो अब तुम जा सकते हो। ईगल को जाने का हुक्म दिया गया।
ہم مال کا بتانے آیا تھا، ایگل مزید بولنے لگا تھا جب ایماز نے ٹانگ نیچے لٹکائی اور دونوں گھٹنوں پر بازو ٹکائے ہلکا سا آگے جھکا۔ تمہیں میں نے کہا جاؤ، ایک ایک لفظ ٹھہر کر کہتا وہ ایگل کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا سر، وہ دھیما سا بولتا وہاں موجود ہر شخص کا سنجیدہ چہرہ دیکھتا نکل گیا۔ تم سب اپنے اپنے حلیے بدلو اور ڈیکنگ سٹارٹ کر دو، اس اسلحے کا کام تم کرو گے، 40 سالہ امریکن سے کہا۔ اینڈ یو آر مائی رائٹ ہینڈ مائی فرینڈ، عربی گروپ لیڈر کو دیکھ کر انابی ہونٹوں کو پھیلاتے ایم آز جوش سے اٹھ کر اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ مقابل کا جوش و خروش اس سے بھی زیادہ تھا۔ حبیب، ان میں سے جو تم کو بہتر لگے اسے ایگل کے ساتھ شامل کر دو۔ ایم آز نے اس سے الگ ہوتے دو 30-32 کی عمر کے آدمیوں کی جانب اشارہ کیا۔ حرب کرے گا ایگل کے ساتھ کام، اور صابر ہمارے ساتھ، حبیب نے فیصلہ سنایا۔ ہر روم، ہر کونا چیک کرو، کہیں بھی خفیہ کیمرے نصب ہیں تو بتاؤ کون ہے جو میری پلاننگ سے واقف ہو چکا ہے۔ ایم آز نے کم عمر امریکی لڑکے سے کہا، جسے چند دن کے لیے اسی کام کے لیے بلایا گیا تھا، ڈیجیٹل لاکس توڑنے لگانے کا ماہر، خفیہ کیمروں کو بے نقاب کرنا، ان پر سے لگانے والے کے فنگر پرنٹس لینا اور میکرو کیمراز ایڈجسٹ کرنا، اکاؤنٹس ہیک کرنا، پروفائل ڈیٹا جمع کرنا، یہ سب اس لڑکے کے بائیں ہاتھ کے کام تھے۔ میورک، تم میرے ساتھ اسٹڈی میں آؤ، منہاج کہتے ساتھ کوٹ کا بٹن لگاتا ہال سے نکلنے لگا۔ میورک بھی اس کے ساتھ پیچھے ہی چل دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد آپ ہی ہم چھت پر جا رہے ہیں، وہیں لے آئیے گا چائے۔ نیلم دو موٹی موٹی کتابیں اٹھائے، پین تھامے، کچھ رف پیپرز لیے، سیڑھیاں چڑھتی اونچی آواز میں بولی۔ اچھا، سائیکا کی بھی چلاتی آواز آئی تھی۔ اوپر پہنچ کر چارپائی پر کتابیں رکھی اسے سہانی شام کا منظر دیکھا۔ 2 دن قبل اس کا بخار پوری طرح سے اتر چکا تھا، مگر خوف بدتدریج قائم تھا۔ اسے ساتھ والے گھر میں جھانکنے کے لیے پاس پڑی اینٹ اپنے نازک گلابی ہوتے ہاتھوں سے بمشکل اٹھائی۔ آہ کی آواز کے ساتھ اینٹ نیچے رکھی اور سرخ ہوتی لمبی مخروطی انگلیاں دیکھی۔ ان پر پھونک مارتی وہ اینٹ لگا رہا تھا۔ سفید ڈھیلی سلیو لیس شرٹ میں پش اپس کے اوپر کھڑی ہو گئی، پش اپس لگا رہا تھا۔ سفید ڈھیلی سلیو لیس شرٹ میں نیچے جھانکا جہاں ٹائیگر ملبوس۔ یہ بھی کوئی وقت ہے ایکسرسائز کرنے کا؟ نیلم نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی چھت پر کچھ تلاشنے کے انداز میں نظر دوڑائی، پھر اینٹ سے نیچے اتر کر 2-3 مٹی وجری کے ٹکڑے اٹھا لائی اور پھر سابقہ جگہ پر آ ٹھہری۔ ایک آنکھ بند کیے اس نے چھوٹے سے کنکر سے نشانہ لیا جو ٹھیک ٹائیگر کی کمر پر لگا تھا۔ نوکیلا کنکر دور سے پھینکنے پر بڑی زور سے چبھا تھا۔ کمر پر ہاتھ مارتا وہ سیدھا بیٹھ گیا تھا۔ اب نظر آس پاس کی چھتوں پر یہ کارروائی کرنے والے فرد کو تلاش کرنے لگی تھی۔ جب اس کی نظر ہلکے نارنجی آنچل پر پڑی اور پھر اسے ہوتی ہوئی معدے کی رنگت پر سبز آنکھوں والی گڑیا پر ٹھہر گئی، نیلم نے جوش و خروش سے ہاتھ ہلایا تھا۔ ٹائیگر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ سے اپنے سابقہ مشغلے میں گم ہو گیا۔ نیلم نے ایک اور کنکر مارا، مگر اب کی بار وہ نشانے پر نہیں لگا تھا۔ عجیب بدتمیز لڑکی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے جوگرز ایک ہاتھ میں تھامے وہ نیچے جانے لگا تھا جب نیلم بے اختیار چلا اٹھی، پلیز رک جاؤ۔ اس کی آواز ٹائیگر کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، نیلم بھی اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، التجا کرتی، آنکھوں سے رک جانے کی فریاد کرتی۔ اس کی نگاہیں اس سرد مزاج شخص کے چہرے کا والہانہ طواف کر رہی تھیں۔ گڑیا، سائیکا کی آواز پر وہ فوراً ہوش میں آتی پلٹی تھی۔ جی آپی، اس نے ڈش تھامے چارپائی کے پاس کھڑی سائیکا کو دیکھا۔ یہ کتابیں ہٹاؤ، اپنی کیا پھیلاوا ڈال رکھا ہے، مجھے ڈش رکھنی ہے۔ اس کے جھنجھلا کر کہنے پر اس نے فوراً اینٹ پر سے چھلانگ مارتے سارے پیپرز اور کتابیں سمیٹی۔ کیا جھانک رہی تھی؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ نیلم انگلیاں مروڑنے لگی۔ سائیکا نے اسے گھورا اور پھر دوسری چھت پر دیکھنے لگی جہاں اب کوئی نہ تھا۔ چلو آؤ، چائے پیو اور پڑھائی کرو، کل ری ٹیسٹ ہے تمہارا اور تمہیں تانکا جھانکی سے فرصت نہیں۔ وہ ڈپٹنے کے انداز میں بولتی چارپائی پر آ بیٹھی۔ جی، وہ بھی منمناتے ہوئے کتاب کھول چکی تھی۔ اس بار کوشش کیوں نہیں کی تم نے منہاج؟ حبیب نے لیپ ٹاپ پر چند آدمیوں کی تصاویر دیکھتے پوچھا۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس صاف اردو بولتا کہیں سے سعودیہ کا رہائشی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس بار سیکیورٹی پہلے سے بھی سخت ہوگی۔ میں نے 2-3 اور جامعات میں بھی کوشش کی، مگر اس بار تمام فورسز الرٹ ہو چکی ہیں، کوئی حملہ آور، کوئی گارڈ اندر نہیں جا سکا، اور سب سے حیران کن یہ کہ اس بار ڈپارٹمنٹس میں ٹیسٹ کا انتظام کیا گیا، نہ کہ باہر کیمپس میں۔ اب جامعہ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک حملہ آور بھیجنا یہ ایک مشکل کام تھا، جبکہ ڈپارٹمنٹس ہوتے بھی فاصلے پر ہیں۔ اعماز بھی لیپ ٹاپ پر ہی کچھ ٹائپ کر رہا تھا، پاس پڑی ڈائری کا ڈیٹا شاید اتار رہا تھا۔ دونوں کے بیچ میز پڑی تھی۔ تم اتنی آسانی سے ہار کیسے مان سکتے ہو؟ حبیب نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی نظریں ہٹا کر منہاج اضحاک کے دلکش چہرے کی جانب دیکھا۔
ہار اور میں حبیب میں اس لفظ کی معنی سے انجان ہوں. یو ڈونٹ وری. اور اورینٹیشن ڈے پر 2-3 بندے جامعہ میں گھس جائیں گے. 5-6 اسٹوڈنٹس مارے جائیں گے. خوف پھر طلبہ میں جڑ پکڑ لے گا. ان کو سکون کا سانس تو میں نہیں لینے دوں گا. منہاج نے سرد لہجے میں کہا. مجھے حیرت ہے کہ وہ لڑکا پورا پلازا چیک کر کے جا چکا ہے. کوئی کیمرہ، کوئی وائس ریکارڈر، کچھ بھی تو نہیں ملا. پھر کیسے کسی کو تمہاری پلاننگ کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ اعماز حبیب کے جواب میں کچھ کہتا کہ اسٹڈی کے دروازے پر نوک ہوا. کم ان. وسیلے تاثرات سے اجازت دی. سر ہم. ایگل جلدی سے اندر آتا بولا. شٹ اپ. تم بلا اجازت اسٹڈی تک آئے کیسے؟ منہاج غصے سے دریافت کرنے لگا. سر ہم تو پہلے بھی. اعماز نے کاردار لہجے میں اس کی بات کاٹی. پہلے کی بات اور تھی. اب کی بات اور ہے. پہلے تم ڈیگ کی شے پر دندناتے پھرتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا. اگر گارڈز اجازت نہ دے تو تم اندر نہیں آؤ گے. ناؤ لیو. منہاج پہلے اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر سختی سے بولا، پھر جانے کا کہہ کر دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا. اس تمام دورانیے میں حبیب خاموشی سے اپنا کام جاری رکھے تھا. ایگل کچھ خفیف سا ہوتا جانے لگا جب اعماز نے اسے پکارا. تمام ڈیلنگز، پیمنٹس اور دوسرا حساب ہر کو بتایا کرو. آج سے تم اس کے انڈر کام کرو گے. دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا. اس کا لہجہ وارن کرتا ہوا تھا. پھر ایگل سے نکل جانے کو کہا. ایگل شکستہ اور افسردہ قدموں سے اعماز پلازا سے نکل گیا. گڑیا تمہاری فرینڈز آ گئی ہیں، جلدی نیچے آؤ. سائیکا نے سیڑھیاں اترتے کہا. وہ ابھی اس کی تیاری مکمل کر کے روم سے نکلی تھی، مگر نیلم اب تک اندر تھی. آئی آپی. اس نے لائٹ پنک لوز ہونٹوں پر لگاتے، کانوں میں مونگ کی دال جتنے ٹاپس پہنے اور سفید چمکیلے موتیوں کی اسٹائلش واچ اٹھاتے دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور سیڑھیاں اترنے لگی. اس دورانیے میں وہ واچ پہن کر دوپٹہ شانوں پر پھیلا چکی تھی. سی گرین اینڈ بلیک کنٹراسٹ شرٹ اور شیفون کے دوپٹے کے ساتھ بلیک چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی. اے نیلم آ گئے. وہ تقریباً بھاگتی ہوئی آئی اور راہداری میں پڑے جوتوں کے ریک سے ایک ڈبہ نکال کر اس میں سے سینڈل نکالنے لگی. غضب خدا کا. تو پڑھنے جا رہی ہے کہ شادی پر؟ دادو اس کے پیچھے کھڑی چلائی. آج اورینٹیشن ہے دادو. نیلم نے جھک کر سینڈل چڑھائی. ادھر آ. دادو نے اسے اپنے پاس بلایا. وہ منہ بناتی سینڈل پہن کر ان کے پاس آ کھڑی ہوئی. اللہ نظر بد سے بچائے. دادو نے اس کے چہرے پر اوپر سے نیچے پھونک مارتے دوپٹہ اس کے سر پر ٹکا دیا. نہیں لگتی ہمیں نظر. وہ جلدی سے کہتی دوپٹہ جھٹکتی باہر نکل گئی، جہاں ایک ٹیکسی میں اس کی 3 سہیلیاں پہلے سے ہی تیار اس کے انتظار میں سڑ رہی تھیں، اور حسن کی اس دیوی کو جلوے بکھیرتے دیکھ کر سب کو اپنی گھنٹوں کی محنت ضائع ہوتی محسوس ہوئی. وقت پر پہنچنے پر انہیں آڈیٹوریم میں سیکنڈ رو میں سیٹس مل چکی تھیں. اے سی کی ٹھنڈک میں ہلکے میوزک کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا. پھر وی سی آیا. اس نے نشست سنبھالی اور چیف گیسٹ کے بعد HECQAA کمیٹی کی ٹیم اندر داخل ہوئی. 5-6 افراد تھے. 3-4 ینگ اور 2 کچھ درمیانی عمر کے تھے. پینٹ کوٹ میں ملبوس قیمتی جوتے، برانڈڈ پرفیومز کی خوشبو، ڈیسنٹ لکس میں وہ سب کمال کے لگ رہے تھے. ان سب نے پہلی رو کی نشستیں سنبھالی تھیں. ان کی طرف بیٹھنے والا بھورے کندھوں تک آتے بالوں کو پیچھے سیٹ کیے ہوئے تھا. ان کی کٹنگ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ سب اس میں بہت جچ رہے تھے. اسی رنگ کی مونچھیں بھی کافی گھنی تھیں. نیلم کو اس کی مونچھیں ذرا نہ بھائیں. کتنا ڈیشنگ بندہ ہے. اینڈ ہز مسٹیشز، او مائی گاڈ، کتنی سوٹ کر رہی ہیں اس پر. مہک نے فدا ہونے والے انداز میں کہا. بس گاؤں کے وڈیرے ٹائپ لوگوں کی طرح. مہک، او مہک. نیلم نے فرضی مونچھوں کو مروڑتے نقل اتارتے اس کا نام لیا. اس کی اس ادا پر پورا گروپ ہنس پڑا. اس کی ہنسی آس پاس کے اسٹوڈنٹس نے بھی سنی تھی. کتنی ہی بے اختیار نظریں حسن کے اس بے نیاز پیکر پر جم کر رہ گئی تھیں، مگر وہ بھرپور اعتماد سے بیٹھی مسکرائے جا رہی تھی. تقریب جاری تھی اور ہر کوئی اس کو انجوائے کرتا اپنے مستقبل کے حوالے سے بے پناہ خواب دیکھ رہا تھا. اسٹوڈنٹس، دیکھ لیا آپ نے کہ کس طرح ہماری یونیورسٹی نے اپنا اسٹینڈرڈ انکریز کیا اور پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں اپنی جگہ بنائی. ایک بار اس ملک کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیے. آج ہم موت سے بچ کر اس آڈیٹوریم میں جمع ہیں تو صرف اس ملک کے محافظوں کی وجہ سے. اپنے ملک پر فخر کریں اور اس کی سلامتی کے لیے دعا گو رہیں. ایک بار پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ نیشنل اینتھم کے احترام میں اپنی اپنی نشستیں چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں. تمام اسٹوڈنٹس، وی سی، چیف گیسٹ، ٹیم ممبر سب کھڑے ہو چکے تھے. ترانہ شروع ہو چکا تھا. اگر پورے آڈیٹوریم میں کوئی بیٹھا تھا تو وہ تھی نیلم ابرار. سنائی نہیں دے رہا؟ مہک دبے دبے غصے سے گرائی. نیشنل اینتھم. نیلم
नीलम तुम्हें नेशनल एंथम सुनाई नहीं दे रहा? महक दबे दबे गुस्से से घुर्राई, मगर वो टांग पर टांग जमाए चुंगम के गुब्बारे पोती बेनियाजी से स्मार्टफोन की टच स्क्रीन पर उंगलियां चला रही थी। सुनाई दे रहा है? कमाल बेनियाजी से जवाब आया था। तो कौमी तराने की अदब में खड़े होना तुम पर फर्ज नहीं है? चुपता हुआ सवालिया अंदाज था। बिल्कुल भी नहीं, ये अदब व एहतराम तुमको मुबारक। लापरवाही से जवाब देते एक और गुब्बारा फोड़ा गया। HECQAA कमेटी का वो भूरे बालों वाला मेंबर उसे ही देख घूर रहा था। उसके तासुरात ऐसे थे जैसे अभी नीलम को उठाकर ऑडिटोरियम से बाहर फेंक देगा। चूंकि वो अगली नशिस्तों से में से एक पर खड़ा था, तभी उसने मुड़ कर देखा था। उसकी घूरती आंखें नीलम के दिलकश चेहरे पर जमी थीं। सर्द निगाह में नागवारी के तासुरात नुमायां थे। ये आंखें वो कैसे भूल सकती थी? स्याह मास्क में से झांकती दो आंखें उसके सामने झट से आईं और गायब हुई थीं। घबराइए मत, हम आपके मुहाफिज हैं। गंभीर भारी लहजा उसके समाज से टकराया। खून, गोलियों की आवाजें, बेसुध पड़ा एक वजूद और धड़ाम धड़ाम की आवाज पैदा करती कुछ सेकंड फ्लोर से नीचे गिरती लाश। उसके माथे पर पसीने के कतरे उभर चुके थे, लब कप कपाने लगे। उसका सैल हाथ से छूटकर गिर चुका था। कान साएं साएं करने लगे। आंखों में बस वही दो आंखों का अक्स उभर रहा था। वो मेंबर कब का सीधा हो चुका था, तराना खत्म हो चुका था। सब दोबारा अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे। नीलम, तुम्हें क्या हुआ है? लट्ठे की मानिंद सफेद पड़ते उसके चेहरे को देखकर महक ने पूछा। कुछ नहीं, नीलम ने पसीना साफ करते कहा, साथ ही नजरें स्टेज पर टिका दी, जहां उन्हें आइंदा शेड्यूल से आगाह किया जा रहा था। तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त है, बैक डोर ओपन मत करें, फ्रंट डोर से बाहर जाएं। माइक में गाइड बार बार यही अल्फाज कह रहा था। ऑडिटोरियम अच्छा खासा बड़ा था। ऐसे में 6 दरवाजे पोर्शन वाइज लगाए गए थे, मगर जाने क्यों सिर्फ फ्रंट डोर का इस्तेमाल किया जा रहा था। देखते ही देखते स्टूडेंट्स कम होने लगे। नीलम, उठो, यहीं बैठे रहने का इरादा है क्या? महक ने उसका कंधा झिंझोड़ा। चलो। नीलम की नजरें अब भी उसी शख्स पर थी, मगर वो हाथ में थामे सेल फोन पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। फिर रुक जाता और होठों पर 2 उंगलियां रखकर सोचने लगता, फिर टाइपिंग स्टार्ट कर देता। नीलम उसे नजरें बचाती स्टूडेंट्स की पाए जाने वाली किताब में घुस गई। अभी बाहर निकली ही थी कि आउच, उसके पीछे से मौजूद लड़के ने जानबूझकर कोहनी मारी थी। ओह सॉरी। अब शर्मिंदगी जाहिर कर रहा था। आर यू ब्लाइंड? नीलम चीखी। मैंने सॉरी कहा तो है। लड़के को छेड़ना भारी भारी पड़ने लगा। ऑडिटोरियम से निकलने वाले चंद स्टूडेंट्स भी उनके जानिब मुतवज्जे हो गए। पहले जानबूझकर थर्ड क्लास हरकतें करते हो, फिर इसी सड़ी शक्ल से सॉरी करने लगते हो, इडियट। वो अपनी सुनाकर हूं करती शाने से फिसलते दुपट्टे को टिकाती आगे बढ़ गई, जबकि वो खुश शक्ल सा लड़का शर्मिंदा शर्मिंदा सा खड़ा ही रह गया। नीलम, हर किसी से पंगे लेने मत बैठ जाया करो, आशी ने नागवारी से कहा। हमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, वो तब कर बोली थी। वहशत हो रही थी उसे अपने आसपास मौजूद लोगों से। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे म्यूजियम में रखा कोई हसीन संगी मुजस्मा हो। उसे गुस्सा आने लगा। खामखा तैयार हो गई। यार, क्लासेस तो रमजान के बाद शुरू होंगी। 3 दिन बाद पहला रोजा है, क्यों ना इससे पहले कोई घूमने का प्रोग्राम बना ले, कोई हॉरर टाइप जगह। बीना ने जल्दी से कहा, मुबादा कोई तल्ख कलामी ना हो जाए। यार, मोहट्टा पैलेस जाते हैं, ऐसा जबरदस्त म्यूजियम है, और उसके बारे में काफी कुछ सुन भी चुके हैं, महक ने चहक कर कहा। वैसे भी उसे तारीख से बहुत लगाव था। बातों बातों में वो लोग कॉरिडोर से निकल चुके थे, आगे डिपार्टमेंट्स थे। वही मोहट्टा पैलेस जिसके बारे में में इंग्लिश के सर ने बताया था। लेकिन यार, वो तो हिस्टोरिकल जगह है। 1927 में तामीर किया गया, फिर बड़े सगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। पहले राजस्थानों का अड्डा था, फिर म्यूजियम में बदल दिया, और फिर और भी जाने क्या क्या तारीखी वाकयात जुड़े हैं उस जगह से। नीलम उकताए हुए लहजे में बोली। का मीन हिस्ट्री पढ़ने में इतना मजा आता है? महक बहस करने के अंदाज में बोली। मजा। टू मच बोरिंग सब्जेक्ट। ये लीडर 1887 में पैदा हुआ, 1920 में मर गया, 1900 में अमेरिका पढ़ने गया, 1910 में ये अवार्ड लिया। हिस्ट्री पढ़ने में नहीं डियर, हिस्ट्री का पार्ट होने में मजा आता है। नीलम ने जैसे मैदान मार लिया था। यार, बहस बंद करो सब, और कल का रिमाइंडर सेट कर लो। 2 बजे तक निकलेंगे, 6 बजे तक रश रहता है म्यूजियम में, आशी ने कहा। हमारा सेल फोन। नीलम जैसे अभी कोमा से उठी थी। ओह नो यार, ऑडी में ही रह गया। याद आने पर वो रोहान से लहजे में बोली। प्लीज नीलम, अब इतना चलकर वापस नहीं जाने वाली। महक ने हाथ खड़े किए। मैं भी सॉरी यार, दफा हो सब के सब। माजरत करने पर वो पैर पटकती वापसी को कदम उठाने लगी। हम अपना डिपार्टमेंट विजिट करने जा रहे हैं। आशी ने पीछे से हाँक लगाई। जहन्नुम में जाओ। वो चिल्लाती हुई गुस्से से तेज तेज कदम उठाती ओडी की तरफ जाने लगी। कॉरिडोर का सन्नाटा बता रहा था कि तमाम स्टूडेंट्स जा चुके हैं।
تم بہت خشک مزاج اور حد درجے کے بدذوق ہو منہاج۔ حبیب سگار پیتے ہوئے کرسی کی لکڑی کی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا بولا۔ رائفل کا میگزین چیک کر کے لگاتے ایم آز نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اور حبیب جنگل کی شکار کو نکلے تھے۔ حبیب کو اتنا شوق نہ تھا، میورک بھی اسلحے کے کام میں مصروف نہیں آیا تھا۔ تمام گارڈز گول دائرے نما انداز میں الرٹ کھڑے تھے۔ عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں سفیدے اور چیڑ کے درختوں کے جھنڈ میں اور بلند ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکلے عجیب خوابناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ یار کوئی عربی ڈانس ہوتا ہے، کوئی بیلے ڈانس ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے عرب عورتیں اتنا زبردست بیلے ڈانس کرتی ہیں کہ بندہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ ایم ریئلی مس دیٹ، وہ شوخی سے کہتا کش پر کش چڑھائے جا رہا تھا۔ یہاں بھی بہت سی ایسی خرافات ملیں گی تمہیں، لیکن میرا مخلص مشورہ ہے ان سب سے دور رہو۔ ایم آز رائفل ٹارگٹ پر سیٹ کرتا بولا۔ سامنے ہی حبی بیٹھا تھا، ایک خوبصورت شیر جو حبیب نے پال رکھا تھا۔ اب اس نے منہاج کو گفٹ کر دیا تھا۔ ہر روز وہ ایماز کے سامنے حبی حبی کرتا رہتا اور بتاتا کہ یہ اسے کتنا عزیز ہے۔ حبیب میں میرا جان بستا ہے۔ اس کے کانوں میں حبیب کی آواز پڑی۔ ٹریگر پر اس کا دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ حبیب ٹارگٹ پر تھا۔ حبیب کش لیتا مزید صنف نازک کے بارے میں رائے دے رہا تھا۔ ٹھا! ایماز کی رائفل سے نکلی بلٹ کی آواز کافی زوردار تھی۔ شاہوں پر بیٹھے اونگتے پرندے فوراً آسمان کی جانب اڑان بھرنے لگے۔ آس پاس کھڑے گارڈز نے بھی شکار کو افسوس سے دیکھا تھا۔ شکاری تو تھا ہی بے رحم، ظالم اور مغرور۔ حبیب جیسے سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ ایم آز نے رائفل نیچے کی اور انابی ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں سکیڑتے تڑپتے ہوئے حبیب کے پاس جا بیٹھا۔ اگر وہ حبیب کا پالتو نہ ہوتا تو ایماز کے نشانے پر ہی چوکنا ہو جاتا، مگر افسوس آج اسے ایک جانور کو بھی اعتماد کی خوشگمانی لے ڈوبی تھی۔ منہاج حبی کے پاس بیٹھ گیا اور پھر گارڈز کو اشارہ کیا۔ اسے ریوالور اچھالا۔ ایماز نے اسے کیچ کرتے ہی حبی کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ پورا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ حبیب ایم آز کی پشت کو گھور رہا تھا، مگر وہ دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہتا چلا جا رہا تھا۔ ایم آز نے اس کی اکھڑی کھال کو تیز دھار چھرے سے چھیل دیا، پھر گوشت پر مکے میں رسید کرتا رہا۔ چند قطرے اس کی سفید تنی گردن پر بھی گرے تھے۔ ہاتھ گھسا کر شر کی آواز سے اسے اندازاً حبی کا دل نکال لیا۔ وہاں کھڑے تمام گارڈز کو اس منظر سے کراہیت آئی تھی۔ ان کی نظریں زمین پر جم گئی تھیں۔ درندہ صفت شخص اطمینان سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ایماز؟ حبیب صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ حبی، شیر کا دل ابھی تک اسی ہاتھ میں پھڑپڑا رہا تھا، دھڑک رہا تھا۔ لال رنگ کا مادہ اس کا پورا ہاتھ رنگ چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ خون کی ندیاں اس کی کلائی سے ہوتی کوہنی تک جا رہی تھی، مگر وہ گوشت کے اس ٹکڑے کو دبوچے ہوئے تھا۔ بڑی بے رحم گرفت تھی اس کی۔ یہ میرا فیورٹ لائن تھا، میرا چہیتا منہاج، کتنے دل سے میں نے تمہیں یہ گفٹ کیا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ میری حبی کو مار دیا۔ کیا ملا تمہیں حبی کو مار کر؟ حبیب کی آنکھیں نم تھی، لہجے میں تڑپ تھی۔ ایماز ہنسنے لگا، پھر یہ ہنسی کہکہوں میں بدل گئی، پھر کہکہوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ وہاں موجود ہر شخص کو اس کے کھوکھلے کہکہوں سے وحشت محسوس ہوئی تھی۔ سفیدے کے درختوں سے ٹکراتے یہ کہکہے عجیب دہشت قائم کر رہے تھے۔ ہاں ہاں، فیورٹ، چہیتا، تمہیں پتہ ہے وہ میری فیورٹ تھی، میری چہیتی۔ اس ملک کے جانوروں نے مار دیا اسے، تب میں بھی رویا تھا، بالکل اسی طرح، بلکہ تم سے بھی زیادہ، مگر کسی کو فرق نہیں پڑا میرے آنسوؤں سے، جیسے آج مجھے نہیں پڑ رہا تمہارے آنسوؤں سے۔ وہ عجیب سی دیوانگی آنکھوں میں سے موئے کہہ رہا تھا۔ جب میری فیورٹ چیز میرے پاس نہیں ہے تو کسی کے پاس اس کی فیورٹ چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ فیصلہ کن انداز میں سخت برفیلے اور بے لچک لہجے میں کہتا اٹھ گیا۔ اب وہ اس کرسی پر آ بیٹھا جہاں پہلے حبیب بیٹھا تھا۔ ایک گارڈ پانی کی بوتل لائے اس کے ہاتھ دھلوا رہا تھا تو ایک تولیہ پاس لیے کھڑا تھا۔ حبیب گھٹنوں کے بل بیٹھا روتے ہوئے بے سدھ ادھڑی کھال اور بغیر دل کے شیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، اس کے چہرے کے قریب موجود بالوں کو چھوتے وہ گریا ازاری میں مصروف تھا۔ کتنے شوق سے وہ اس کے بال کنگھی کرتا تھا۔ ایماز چھوٹے سے سفید تولیے سے ہاتھ پوچھتا مطمئن سا بیٹھا، جیسے کسی فلم کا پسندیدہ سین ملاحظہ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر۔ غلط کہتے ہیں۔ کئی بار صدیاں بھی بیت جاتی ہیں، مگر ہم کہیں کھڑے رہتے ہیں، زخم تازہ ہی رہتے ہیں، خون رسنا بند نہیں ہوتا۔ جانے کیوں صدیاں گزرنے پر بھی وہ خون جمتا نہیں ہے، بہتا چلا جاتا ہے۔ اوڈی کا گلاس ڈور اوپن کرتے اسے گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ یونیورسٹی میں بھی قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ الٹی حرکتیں شروع کر دی۔ اب اگر اندر کوئی نہ ہوا یا اوڈی بند ہوا یا کسی نے اسے چپکے سے اندر جاتے دیکھ لیا تو نہ جانے کون سے سوال سر اٹھا رہے تھے، جن کو اس نے لپیٹ کر سائڈ میں پر رکھا اور اندر چلی گئی۔ چند سیڑھیاں چڑھتے ہی اس کی ازلی خود اعتمادی لوٹ آئی۔ اندر کوئی نہ تھا۔
وہ جلدی سے موبائل لے کر چھو منتر ہونے کا سوچتی اس طرف چلی آئی جہاں وہ اور مہک بیٹھی تھی۔ یہاں نہیں ہے تو کہاں گیا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اوڈی کے آخر میں ایک لکڑی کا باکس لگا تھا، کسی نے وہاں نہ رکھ دیا ہو۔ اس سوچ کے تحت وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جانے لگی۔ اس کی دائیں اور بائیں طرف کتار در کتار کرسیاں ہی کرسیاں لگی تھیں، اسکن کلر کے فوم والی۔ باکس تک پہنچ کر اسے تلاش کیا مگر وہاں بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، کہاں چلا گیا؟ وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ پہلے ایک سیل فون گما چکی تھی، اتنی مشکل سے نیا خریدا، اب یہ بھی۔ کہیں آپ یہ تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ کافی بلند آواز تھی۔ نیلم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پیدا ہو کر معدوم ہو گئی۔ پلٹ کر دیکھا، اس کی دائیں طرف والی کرسیوں کی کتاروں میں وہ کونے والی کرسی پر درمیان کی کتار میں بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر کرتے کہا۔ کرسی کی پشت پر کھڑے ہونے کے باعث اسے بس اس کا ہاتھ ہوا میں لہراتا نظر آیا تھا، جس میں اس کا موبائل جھوم رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں طے کرتی اوڈی کے وسط میں آ کھڑی ہوئی، اسی کتار کے سامنے جس کی آخری کرسی پر وہ براجمان تھا، وہی کمیٹی کا ممبر۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیتے نیلم کو دیکھا۔ یہ ہمارا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اسے ٹانگ پر رکھی ٹانگ نیچے اتاری، پھر کوٹ کو جھٹکتے کھڑا ہوا۔ اس کے پاس پہنچتے ہی وہ سیدھی نظروں سے گھورا۔ نیلم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینے کو ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر موبائل جھپٹنا چاہا تو اسے ہاتھ اوپر کر لیا۔ نظریں مسلسل اس کے گھبرائے اور جھنجھلائے چہرے پر تھیں۔ نیلم نے اچک کر موبائل لینا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ بمشکل اس کے کندھے تک پہنچ رہی تھی۔ پورا اوڈی سائیں سائیں کر رہا تھا اور انٹری ٹیسٹ کے مناظر ابھی تک دماغ میں تازہ تھے۔ ساتھ ہی اس کا بے رحم رویہ بھی یاد آ چکا تھا۔ مردہ وجود، خون رکھے اپنے پاس، وہ غصے سے کانپتی آواز میں بولی اور ساتھ ہی بقیہ سیڑھیاں اتر کر اوڈی سے باہر جانے کے ارادے سے تقریباً بھاگ رہی تھی جب وہ بھی اس کے پیچھے اس سے بھی تیز رفتار میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ اوڈی کے دروازے پر ہی اسے جا لیا۔ نیلم کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے تھے جبکہ مقابل کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ نیلم نے الٹے قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ ایسا لگا ابھی بھی وہ اسٹاف کالونی کے سیکنڈ فلور پر کھڑی ہے۔ وہی منظر تھا، وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلی قطار میں لگی کرسیوں سے اس کی ٹانگیں ٹکرائیں۔ وہ پورے قد سے سیٹ پر بیٹھنے کے انداز میں گری تھی۔ شہد رنگ زلفوں نے اگلے کندھے پر ڈیرا ڈال لیا تھا، ساتھ ہی کچھ شریر لٹوں نے آرزوں پر ریشم کا پردہ ڈالا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کرسی کی کچھ سطح پر شوز رکھے اور ایک ہاتھ ہینڈل پر ٹکا کر میجر آس عالم نے اس کے جانے کی تمام راہیں مسدود کر دی۔ جب قومی ترانہ پڑھا جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بھاری آواز، سنجیدہ انداز۔ نیلم کی جان ہوا ہونے لگی۔ انٹری ٹیسٹ کے تمام مناظر فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ نازک جسم کا رواں رواں سنسنا اٹھا۔ ادب سے کھڑے ہونا چاہیے نا؟ سخت لہجے میں سوال کرتا۔ وہ اس کا خون خشک کر چکا تھا۔ جی۔ اس کے گلے میں پھانس سی اٹک گئی۔ اسے لگا کہ خوف کے مارے اسے اگلی سانس نہیں آئے گی۔ گڈ، ناؤ اسٹینڈ اپ۔ انگلی سے اشارہ کرتے وہ پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسٹینڈ اپ۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ دھاڑا۔ نیلم بجلی کی صورت سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں جا کر کھڑی ہو جائے اور بلند آواز میں ترانہ پڑھے۔ بلند آواز مطلب پورے آڈیٹوریم میں آپ کی آواز کی گونج ہونی چاہیے۔ ناؤ گو۔ اس کے حکم پر وہ حیران کن نظروں سے میجر راز کو دیکھنے لگی۔ گو۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ نیلم دوڑنے کے انداز میں سٹیج تک پہنچی تھی۔ اب اس کی بلند کپ کپاتی آواز میجر راز کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا کھڑا تھا، ایک ہاتھ ماتھے تک لے جائے ہوئے اس کے ہر انداز سے وطن کے لیے عقیدت اور محبت کا احساس ابھر رہا تھا۔ ترانے کے اختتام پر اسے ایڑی بجا کر ماتھے پر ٹکایا ہاتھ نیچے گرا لیا۔ نیلم فوراً نیچے اتری تھی۔ آس عالم نے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے سیل فون نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ تھامنے لگی تھی جب وہ بولا، اپنے ملک کا احترام کرنا سیکھیں۔ اگر آج آپ اس کھلی فضا میں بغیر رکاوٹ کے سانس لے رہی ہیں نا تو یہ صرف اس ملک کی مضبوط سرحدوں کی وجہ سے۔ آپ مقروض ہیں اس دھرتی کی۔ یہ نہرا اور غرور بہرحال اس معاملے میں آپ پر جچتا نہیں ہے۔ اس کے الفاظ زیادہ پتھریلے تھے کہ لہجہ نیلم جانچ نہ سکی۔ سیل اس کے ہاتھ میں اب کپ کپا رہا تھا۔ اس پر ایک تیز نظر ڈالتا وہ پینٹ کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا اوڈی سے باہر نکل گیا۔ نیلم نے گہرے گہرے سانس لیے اور اس کے پیچھے ہی نکل آئی۔ ڈپارٹمنٹ آڈیٹوریم کے پچھلے حصے سے قریب پڑتا تھا۔ پچھلے حصے میں گراؤنڈ اور چند درختوں کے بعد ڈپارٹمنٹس تھے۔ وہ ابھی اوڈی کے بالکل پچھلے حصے کی جانب پہنچی ہی تھی جب اس نے میجر راز کو جاتے دیکھا۔ وہ دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ میجر راز جا رہا تھا اور ایک عام سے لباس میں ملبوس آدمی آ رہا تھا۔
جیسے کوئی مالی یا چپڑاسی ہو۔ دونوں بالکل پاس سے گزر رہے تھے جب فائر کی آواز آئی۔ نیلم کی چیخ حلق میں ہی دب گئی۔ ڈر ڈر کر اس نے دیوار سے سر آگے نکالے جھانکا۔ گولی آدمی کے سینے پر لگی تھی۔ میجر راس ریوالور واپس پاکٹ میں ڈال رہا تھا، پھر گوگلز چڑھائے اور ایسے چلتا بنا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ پیچھے نیلم ایک بار پھر چکرا کر گری تھی۔ میجر راس عالم نے پلٹ کر دیکھا، وہ اسے کافی فاصلے پر تھی۔ آل ڈیڈ، سب مر گئے۔ اطلاع دیتے ہی اس نے پاور بٹن پریس کیا اور اس بے ہوش وجود پر ایک نظر ڈالتا تعصب سے سر جھٹکتا مڑ گیا۔ اسے بہت سے کام تھے۔ وہ جگہ جگہ رک کر کمزور دلوں کی دلجوئی نہیں کر سکتا تھا۔